हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। लास्ट वेडनेसडे को इस वीक में जो 50% टैरिफ इंडिया पे अप्लाई होना था वो अप्लाई हो गया है। इट इज़ इन प्लेस नाउ। और जो बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हो रही हैं, जो बहुत ज़्यादा लिखा जा रहा है, वो यही है कि उम्मीद यही थी कि पार्टनरशिप इतनी पुरानी है यूएस और इंडिया की, तो किसी न किसी तरह कोई नेगोशिएशंस ऐसी हो जाएंगी जिससे जिसे कहते हैं कि मसाइल का कोई हल निकल आएगा, बट ऐसा हो नहीं पाया। एंड नाउ द 50% टैरिफ इज़ इन प्लेस एंड अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI, ये जो टैरिफ्स हैं ये इंडियन एक्सपोर्ट्स को तकरीबन $60.2 बिलियन वर्थ का नुकसान देंगे। और ये रिपोर्ट ही ये भी कहती है कि इंडिया की जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, स्पेशली जो कि एक्सपोर्ट्स जिससे डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं, आप उसमें टेक्सटाइल समझ लें, वो तकरीबन 70% कोलैप्स करेंगी। So it is a huge blow to the relationships between the two countries and the trade, and of course जो domestic economy के जो फिर ripple effects आते हैं on the politics, the impact is huge. इंडिया ब्रेस अप कैसे कर रहा है उस पर तो बाद में आते हैं, लेकिन ये जो एक कॉन्टीन्यूटी है राइवलरी में बिटवीन ट्रंप एंड मोदी, उसका एक और पहलू सामने आया जब जैसे ही वेडनेसडे को ये अनाउंसमेंट हुई फ्रॉम वाशिंगटन कि ये अप्लाई करेंगे अब आज से टैरिफ्स। उसके बाद ही यूएस ट्रेड एडवाइज़र पीटर नवारो के कमेंट्स आए जिसमें उन्होंने कहा कि इंडियन गुड्स के ऊपर ये जो 50% टैरिफ है, जो लोग ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादती है इतने पुराने पार्टनर के साथ ऐसे करना, असल में तो ये यूक्रेन की जो वॉर है, दिस इज़ मोदीज़ वॉर। उन्होंने इसको और फर्दर जिसे कहते हैं अपिंग द एंटी, एक और स्टेप आगे ले गए हैं उसको। एंड ही एक्सप्लेन्ड इट फर्दर कि जब भी आप किसी मुल्क को सपोर्ट करते हैं, वाइल हमने सैंक्शंस लगाई हुई हैं रशिया के ऊपर, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उन्हें रोक सकें, यूक्रेन में जो वॉर है उससे एक स्टेप पीछे ले जाएं उनको। तो जब तक सारी दुनिया मिल के उन सैंक्शंस में हमारा साथ नहीं देगी, वी वोंट बी एबल टू गेट द डील फ्रॉम पुतिन। और इंडिया ये कर रहा है कि इंडिया तो उनसे ऑयल ख़रीद के और आगे चीप प्राइसेस पे मज़ीद उसको सेल करके अपने लिए तो एक प्रॉफिटियरिंग का एंगल तो बना ही रहा है। वो उस वॉर को जब सपोर्ट करता है तो जितने भी यूरोपियन सारे एलाइज हैं वो फिर यूएस के पास आते हैं एंड दे आस्क फॉर मोर मनी फॉर द यूक्रेन वॉर। सो इन इफेक्ट इंडिया इस वॉर को ओन करके शायद बैठ गया है और उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि जो एक ग्लोबल पार्टनरशिप है डिफेंस एंड सिक्योरिटी की, उसमें इस वक्त हम क्या सोच रहे हैं। और इंडिया जो है वो अपनी बस एक स्ट्रेटेजिक नॉन अलाइनमेंट जो है उसके बैनर के तले जो करना चाहता है वो कर रहा है। सो ये जो टैरिफ्स हैं इंडिया इसको मुस्तकिल अनफेयर कह रहा है, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा जो डिस्कशंस हो रही हैं उसके दो एंगल्स हैं। एक एंगल ये है कि इसको रिपेयर कैसे करना है, ये जो डैमेज हो गया है रिलेशनशिप्स में ये कैसे हो सकता है। एंड देयर इज़ अ ह्यूज चंक ऑफ पीपल इन स्टेट डिपार्टमेंट एंड वाशिंगटन थिंक टैंक्स में जो लोग बैठे हुए हैं। ये याद रखें, वाशिंगटन इज़ अ प्लेस जहाँ पे मनी टॉक्स ऑल द टाइम, बिकॉज जो लॉबिंग हो रही होती है ऑफ कोर्स उसके पीछे पैसा होता है, हर वक्त डील्स हो रही होती हैं, हर वक्त नए पुश आ रहे होते हैं फॉर अलायंसेस, फॉर मेकिंग एंड ब्रेकिंग द अलायंसेस। स्टेट डिपार्टमेंट के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली लॉबीज़ इंटरेक्ट कर रही होती हैं और कोशिशें हो रही होती हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों को रिजॉल्व करने की, जिसमें से इस वक्त एक बहुत बड़ा इशू जो ये बना हुआ है उसमें वो इस्टेब्लिशमेंट कह लें या वो माइंडसेट के लोग इन द स्टेट डिपार्टमेंट जो समझते हैं ये पार्टनरशिप ख़राब नहीं होनी चाहिए, वो इसको रिपेयर करने की कोशिशें कर रहे हैं। एट द सेम टाइम चाइना के साथ सिर्फ ऑप्टिक्स में इंडिया कुछ रिलेशनशिप्स के सिग्नल्स दे रहा है वाशिंगटन को, टेलिंग देम, और ओपनली अपने जो डोमेस्टिक ऑडियंस हैं उनके ज़रिए से भी ज़ाहिर है आप जो तकरीर अपने मुल्क में करते हैं और वहाँ पे आप जिस प्रेसिडेंट का नाम लेते हैं, जिस मुल्क का नाम लेते हैं, तो यू आर एड्रेसिंग बोथ एट द सेम टाइम। अपने लोकल ऑडियंस के ज़रिए से उनको भी मैसेज दे रहे होते हैं। तो मोदी तो 2-3 दफ़ा ये कह चुके हैं कि हम तो
بڑے ریزیلینٹ ہیں اور ہمارے ساتھ ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا کہ ہم نے کس سے آئل خریدنا ہے کس سے نہیں خریدنا. اور میں نے ذکر کیا تھا, انہوں نے کہا ہم نے تو اپنے لوگوں کو لائیولیہڈ پرووائڈ کرنی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے ملک کے پریشر کی بیس پہ ہم اپنے ایک سٹانس سے اور ہم اپنی ایک پوزیشن سے پیچھے ہٹ جائیں, جو کہ ہمارے لوگوں کی بھلائی کا معاملہ ہے. اور جے شنکر نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یہ ہمارے کسانوں کا معاملہ ہے. دوسری طرف یہ جو چائنا کے ساتھ پوسچرنگ ہو رہی ہے, ابھی ایک SCO کی اینول سمٹ بھی ہونے جا رہی ہے چائنا میں. سنڈے اور منڈے ان 2 دنوں کے لیے وہ کانفرنس ہوگی, اس کی بڑی تیاری ہو رہی ہے. اور بلاک جو ہے وہ 2001 کے بعد جس طریقے سے یہ SCO کا گرو کیا ہے, اس کے بعد میں پہلے بھی یہ کہہ چکی ہوں کہ 80% آف دا ورلڈس پاپولیشن جو ہے وہ گلوبل ساؤتھ میں ہے اور باقی جو ہے وہ دوسری طرف ہے. تو مور دین 20 لیڈرز انکلوڈنگ رشین لیڈر ولادیمیر پوٹن, انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی, ایرانین پریزیڈنٹ مسعود پرزشکیان اور شہباز شریف, یہ مطلب بہت بڑی گیدرنگ ہے. اور اس کے ساتھ ہی وہاں پہ چائنا کی وکٹری ڈے پریڈ بھی ہے. یہ پریڈ بڑی سمبولک ہوتی ہے. یہ اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو کسی اور وقت بتاؤں گی. رشیا بھی اسے کرتا ہے آرگنائز, چائنا بھی کرتا ہے. اور اس کو اس کے ساتھ جوڑ کے, اس ایونٹ کو جوڑ کے جتنے بھی لوگ وہاں موجود ہیں جو آئیں گے وزٹ کرنے کے لیے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی سمٹ کو, وہ سائڈ لائنز پہ ملاقاتیں بھی کریں گے اور یہ وکٹری ڈے پریڈ کو جو ہے آبزرو بھی کریں گے, اٹینڈ بھی کریں گے. اب اس میں آف کورس دیر از گوئنگ ٹو بی اے ڈسپلے آف چائنیز ویپنری ایز ویل, اور کس طریقے سے چائنا اپنی ہسٹورک ملٹری مائٹ کو سیلیبریٹ کرتا ہے, اس سے ایک میسج جاتا ہے دنیا کو. بٹ نریندر مودی اس وکٹری ڈے پریڈ کو اٹینڈ نہیں کریں گے. اور یوزلی جب اس طرح کی بڑی سمٹس ہو رہی ہوتی ہیں تو ہر ملک جو ہے وہ پہلے سے ایجنڈاز ڈیفائن کر چکا ہوتا ہے. سائڈ لائنز پہ جو میٹنگز ہیں اس میں کس کس سے ملنا ہے, کیا کیا بات ہونی ہے, وہ پہلے ڈیزائن ہو چکی ہے. لیکن انڈین فارن آفس کی طرف سے ابھی تک صرف ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا سامنے آیا ہے, اور وہ یہ آیا ہے کہ ہمارا فوکس صرف ٹیررزم ہوگا. سو موسٹ پروبیبلی جو ہم یہ بات کر چکے ہیں پہلے بھی کہ چائنا کو شاید صرف ایز اے لیوریج یوز کیا جائے, رشیا کو بھی ایز اے لیوریج یوز کیا جائے, کہ اگر ہمیں واشنگٹن اس طرح ٹریٹ کرتا ہے جس طرح مستقل پیٹر نوارو بھی کہہ رہے ہیں اور ایک قدم آگے جاتے جا رہے ہیں انڈیا کو بلیم کرنے میں, تو پھر ہمارے پاس بھی آپشنز ہیں, ہم بھی بریکس میں مزید انوالو ہو سکتے ہیں. لیکن وکٹری ڈے پریڈ کو اٹینڈ نہ کرنا, پہلے واپس آ جانا, سائڈ لائنز میٹنگز کو ایوائڈ کرنا, شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ وہ شہباز شریف سے نہ ملنا چاہتے ہوں تو انہوں نے اپنا جو وزٹ ہے اس کو کٹ آف کر دیا ہے. اٹ آل سگنلز ان ون ڈائریکشن کہ نریندر مودی اپنی پوزیشن کو چینج کرنے کو تیار نہیں ہے. اور شاید چائنا کو یہ چیز بری بھی لگے, وین یو ہوسٹ سم ون اور آپ مڈ وے چیزوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں, تو یہ کوئی اتنا اچھا ڈپلومیٹک سائن نہیں ہوتا. لیکن بہرحال وہ جو RIC کا ایک کانسیپٹ ہے رشیا انڈیا چائنا کا, جو کہ 90s سے چل رہا ہے, اسی کو کئی لوگ کہتے ہیں کہ اسی کی بیس پہ برکس بنا. انڈیا اس کو یوز تو کرتا رہا ہے کئی دفعہ. جب چائنا کے ساتھ لڑائی ہوئی تو رشیا کے ذریعے سے چیزیں ریزالو کرائیں, بلکہ 2 پچھلی جو ملٹری انگیجمنٹ تھیں چائنا اور انڈیا کی, اس میں رشیا نے ٹروس کرانے میں بڑا رول پلے کیا. لیکن برکس کو میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں, یا RIC کو, رشیا انڈیا چائنا, ان بلاکس کو ہمیشہ سے انڈیا سے یہی شکایت ہے کہ آپ یہاں پر فلی کمٹ نہیں کرتے, بیکاز یو آر آلسو پارٹ آف کوڈ. سو دوز who closely follow the US-India relationship, وہ مستقل ان چیزوں پہ بہت لکھ بھی رہے ہیں اور بہت بات بھی کر رہے ہیں. اور فارن پالیسی میگزین میں تو میں حیران ہوں, تواتر کے ساتھ ایک نیریٹو بلڈنگ کی جا رہی ہے, مستقل اس بارے میں لکھا جا رہا ہے کہ بالکل ایک نیچرل الائنمنٹ جو ہے وہ چائنا اور رشیا کے ساتھ انڈیا کی بنتی ہی نہیں ہے, بیکاز انڈیا از اے ڈیموکریسی اور وہ تو ادھر ایک ڈفرینٹ رولز کے ساتھ چل رہے ہیں, اور ان کی جو ایک کلچرل اورینٹیشن ہے اور جو کمیونزم ہے وہ بالکل الائن نہیں کرتا انڈیا کے ساتھ. تو انڈیا شوڈ ویٹ اینڈ انڈیا شوڈ ٹرائی کہ وہ سب کچھ کرے جس ذریعے سے یہ چیزیں جو ہیں یہ بہتر ہو سکیں ٹرمپ کے ساتھ. ایک آتھر نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ یہ جو ری پولیٹیسائزیشن آف دا ریلیشن شپ ہو رہی ہے یہ ایک سلو موشن میں جا رہی ہے, اس کو یہیں پہ اسی پیس پہ جانے دیں اور سلولی ایفرٹس کریں تو یہ معاملہ ریزالو ہو سکتا ہے.
ادروائز یہ ایک سلو موشن کیٹاسٹرفی ہے اگر انڈیا اس کو سیریس نہیں لے گا. یہ رچرڈ راسو ہیں ایک امریکن انالسٹ جو بہت زیادہ یو ایس انڈیا ریلیشن شپ پہ ڈیکیڈ سے کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ واشنگٹن مائٹ بی مسنگ دا براڈر بینیفٹس آف دا انڈیا یو ایس ریلیشنس, کہ یو ایس کے حق میں نہیں ہے. اف ناٹ انڈیا تو پھر اس ریجن میں کون ہوگا جو یو ایس کے عزائم کو ریپرزینٹ کرے گا. اور فرید زکریا جو کہ بہت زیادہ انڈین لیڈرز کو ہمیشہ سے ایڈوائز کرتے آئے ہیں کہ بہت کلوزر ٹائز آپ رکھیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ, آپ نیچرل ایلائز ہیں, انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ بہت زیادہ یہ ہارڈ پریسنگ سچویشن آ گئی ہے اور جو ایڈوائس میں ماضی میں انڈیا کو دیتا رہا ہوں اب نہیں دے سکتا, کیونکہ اس وقت جو خلیج ہے وہ بہت ہی گہری ہے بٹوین دا ٹو کنٹریز. سو انڈیا کے پاس جو آپشنز ہیں, اگر ان سارے آرٹیکلز, یہ تقریباً 4-5 آرٹیکلز شائع ہوئے ہیں, تو انہوں نے 3 پوائنٹس تقریباً سب لوگوں نے جو پوائنٹس دیے ہیں میں نے اس میں سے اس کو ایز اے سمری نکالا ہے. وہ یہ کہ جو ایک تو نمبر 1 کہ دا کرنٹ چیلنج ود دا یونائٹڈ اسٹیٹس میں ناٹ لاسٹ. ٹرمپ کی بڑی ٹرانزیکشنل اپروچ ہے, بڑی فریکوینٹ چینجز آف مائنڈ آتی ہیں ان کی, فیس سیونگ ایگریمنٹ چاہتے ہیں وہ تاکہ انہیں یہ کہنے کا موقع ملے کہ میں نے جو وعدہ کیا تھا کہ یوکرین وار میں رکواؤں گا میں وہ رکوا سکا ہوں. تو پاسبلی انڈیا کو کوئی ایسی ڈیل آفر کرنے کی ضرورت ہے جس سے ٹرمپ کو بھی فیس سیونگ مل جائے اور انڈیا بھی ہز پارٹ آف فیس سیونگ کر سکے. اور اگر ایسا کوئی جسچر بھی دے دیا جائے تو اس کا ایک بہت بڑا آؤٹ کم ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرمپ نے نیو دہلی کا وزٹ کرنا ہے کوڈ سمٹ اٹینڈ کرنے کے لیے, یہ پلانڈ ہے. تو وہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے. دوسرا ایک اوپینین یہ سامنے آ رہا ہے کہ رشیا اینڈ چائنا تو انڈیا کو وہ پرووائڈ ہی نہیں کر سکتے جو انڈیا ہیز بین لکنگ فار ان ٹرمز آف لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ, ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ اینڈ سیکیورٹی. انڈیا کے بارے میں یہ تک کہا جاتا ہے کہ بے شک وہ بہت بڑا بائر ہے آف دا رشین ہارڈ ویئر, ملٹری ہارڈ ویئر, لیکن وہ سسٹمیٹکلی خود کو بہت ڈائیورس بھی کر رہا ہے. بہت زیادہ جو ویسٹرن ماڈرن ویپنز ہیں وہ ان کو اپنی آرسنل میں لانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اس کے پاس زیادہ ریلائبل سپلائرز ہوں اور ایسے سپلائرز ہوں جو اس ٹیکنالوجی میں, وارفیئر ٹیکنالوجی میں آگے ہیں. اور رشیا کو اب کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اس کے پاس تھوڑی سی آؤٹ ڈیٹڈ ملٹری ہارڈ ویئر ہے. سو ماسکو از یوزفل فار چیپ انرجی, لیکن ان ٹرمز آف آگے ٹیکنالوجی میں کس طرف جانا ہے, انویسٹمنٹ میں کیا کرنا ہے, اس میں رشیا اور چائنا کے ساتھ جو ریلیشن شپس ہیں وہ اتنا ہیلپ نہیں کر سکتے, بیکاز چائنا کے ساتھ بھی ایک ڈیپ سسپیشن ہے دونوں ملکوں کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹس میں, بیکاز ان کے ٹیریٹوریل ایشوز چل رہے ہیں آپس میں. سو ٹو مینیج چائنا اینڈ رشیا, انڈیا نیڈس فرینڈس, انڈیا نیڈس چینلز. وہ چینلز نئے سرے سے اسٹیبلش کرنے پڑیں گے, اس میں تو بہت ٹائم لگ سکتا ہے. سو اٹس ناٹ اے گڈ آئیڈیا کہ انڈیا جو ہے وہ اپنے آپ کو الائن کر لے ود دا گلوبل ساؤتھ. تھرڈ ایک پوائنٹ جو کافی زیادہ ڈسکس ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا ہیز آپشنز بیانڈ سمپلی چوزنگ بٹوین دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ چائنا. آپ اپنی سیکیورٹی کوآپریشن دنیا کے اور ملکوں کے ساتھ بڑھائیں, جس طرح آسٹریلیا ہے, جاپان ہے, جو کوڈ کا بھی حصہ رہے ہیں, اور کیونکہ ایک ہی اس کا سیکیورٹی آرسنل کا آپ حصہ رہے ہوں تو کسی نہ کسی طرح تو آپ کلوز آ ہی جاتے ہیں. تو اگر یو ایس اس ایکویژن سے مائنس ہو بھی رہا ہے تو جاپان کے ساتھ اور آسٹریلیا کے ساتھ اپنی سیکیورٹی کوآپریشن آپ بڑھا سکتے ہیں. اسی طرح ساؤتھ کوریا کے ساتھ بڑھا سکتے ہیں جو کہ بہت بڑا آرمز پروڈیوسر ہے. اور یورپین نیشنز کی انہوں نے بات کی کہ وہ بھی اس وقت ناراض ہیں ٹرمپ سے اور بڑے کین ہیں کہ ان کے بھی ٹائز جو ہیں وہ ایکسپینڈ کرے, کیونکہ پتہ نہیں یو ایس اتنا ریلائبل رہا ہے کہ نہیں رہا. ٹریڈ ڈیل میں انہوں نے بھی بہت مشکلیں اٹھائی ہیں ود ڈونلڈ ٹرمپ. سو انڈیا شوڈ کنٹینیو بلڈنگ ریلیشنز ود ادر ایڈوانسڈ مڈل پاورز. ان سب کو مڈل پاورز کہا جاتا ہے, جس میں اسرائیل بھی آتا ہے, یو اے ای بھی آتا ہے, سعودی عربیہ بھی آتا ہے, سنگاپور, ملیشیا, اور اس طریقے سے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی انڈیا اپنا اینکر رکھ سکے گا انٹیکٹ, اور باقی ایڈوانس نیشنز کے ساتھ بھی رابطے میں رہ سکے گا, اپنے تعلقات بہتر کر سکے گا, ریلائنگ لیس آن دا یو ایس. اب اس سب سے کنکلوژن
جو ڈرا ہوتا ہے وہ یہ کہ شاید مودی کو اب ایک ایسی دنیا کا سامنا ہے جہاں پہ واشنگٹن تو بہت ٹرانزیکشنل ہو گیا ہے اور انپریڈکٹیبل ہو گیا ہے اور کوئرسو بھی ہو گیا ہے. وہ زبردستی بھی کرتا ہے, دھونس بھی جماتا ہے, اپنی مرضی بھی کرتا ہے. بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں, اوباما ایڈمنسٹریشن میں, بش جونیئر ایڈمنسٹریشن میں اس طرح کی پوسچرنگ نہیں فیس کرنی پڑی انڈیا کو. اور جو اسٹریٹجی آف نان الائنمنٹ ہے انڈیا کی, اگر اس کی بات کریں کہ انڈیا اسے انٹیکٹ رکھنا چاہتا ہے تو یہ اس کا بھی ٹیسٹ ہے. آپ پھر رکھیں اس کو انٹیکٹ, اور میں نے یہ جتنے ملکوں کا نام لیا ہے, ساؤتھ کوریا, جاپان, آسٹریلیا, انڈونیشیا, ایون مڈل ایسٹ میں UAE, یورپین کنٹریز, ان سب کے ساتھ پھر آپ اپنے تعلقات اسٹیبلش کریں. اینڈ وی نو فار شیور کہ ان کے ساتھ آلریڈی آپ کے چینلز آف انگیجمنٹ ہیں, ٹریڈ کے بھی اسپیشلی یورپین یونین کے ساتھ, اور سیکیورٹی ریلیٹڈ بھی اسپیشلی جاپان اینڈ آسٹریلیا کے ساتھ. سو دس از دا ٹیسٹ آف مودیز نان الائنمنٹ پوسچرنگ, کہ پھر اگر آپ اس طرف جاتے ہیں تو وہ پے آف کرتی ہے کہ نہیں کرتی. اور اگر واشنگٹن کے ساتھ ہاٹ لائن کام نہیں بھی کر رہی, تعلقات نہیں بھی چل رہے, تو بھی اتنے لیڈرز ہیں دنیا میں, تو میرا خیال ہے مودی شوڈ بی مور دین ہیپی کہ یہ شاید بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. تو لیٹس کال ادر لیڈرس. بلکہ جرمن ایک اخبار نے تو یہ بھی لکھ دیا ہے کہ 4 times مودی ڈڈ ناٹ اٹینڈ دا کال آف ڈونلڈ ٹرمپ. تو ان مائی اوپینین تو آپ مزید ان کو اوفینڈ کیے جا رہے ہیں, اور مے بی ہو سکتا ہے بہت ریزیلینٹ ہوں نریندر مودی اور اس فیس سے نکال لیں انڈیا کو, بٹ لیٹس سی. لیکن ڈائیورسیفائی کرنا پڑے گا, ریزیلینس دکھانی پڑے گی, اور یہ 2 چیزیں ہی ڈیفائن کریں گی کہ انڈیا کو یہ جو اتنی بڑی ڈز پڑ رہی ہے ٹیرفس کی شکل میں, وہ نیکسٹ فیز آف گروتھ کی طرف جاتا ہے یا سسٹین کرنا ہی اس گروتھ کو مشکل ہو جاتا ہے. انرجی کا جو سیکٹر ہے اس کو کیسے ریکیلیبریٹ کرنا ہے اگر رشیا سے آئل نہیں لینا تو, کیونکہ اب یورپین ریسٹرکشنز بھی رشین آئل پہ تقریباً لگ چکی ہیں, کچھ اور لگنے جا رہی ہیں, وچ مینس کہ اگر آپ یورپ کو ریفائنڈ آئل بیچ رہے تھے تو وہ اب نہیں ہو سکے گا. سو ادھر سے بھی آپ کو ایک پرابلم آئے گی ریونیو کی شکل میں, کہ وہ ریونیو بھی اب انٹیکٹ نہیں رہے گا. سو مور اینڈ مور کنٹریز آر ریڈیوسنگ دیئر پرچیزز آف رشین کروڈ آئل, اور پھر آپ ایکسپینڈ کریں کہ اور کون سے سپلائر ہیں, اینڈ ایکسپلور دا آلٹرنیٹیوز. اینڈ دس از ایگزیکٹلی واٹ ڈونلڈ ٹرمپ وانٹس, کہ آپ چاہے تیل خریدنا ہو, چاہے مینوفیکچرنگ کرنی ہو, کم بیک ٹو US. سو ابھی تک تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پوسچرنگ ہے وہ کام کر رہی ہے. انڈین پرائم منسٹر مودی جو ہیں وہ فلور آف دا پارلیمنٹ پہ کھڑے ہو کے یہ کہہ چکے ہیں, ان کے یہ ورڈز ہیں, اینڈ آئی ایم کوٹنگ اٹ ہیئر, کہ ناٹ اے سنگل ورلڈ لیڈر آسکڈ انڈیا ٹو اسٹاپ آپریشن سندور, اور دیر از نو کویسچن آف میڈیشن آن انڈیا پاکستان کانفلکٹ. تو جب اتنا کلیئر سٹینڈ لے لیا ہے اور ساتھ آپ ٹرمپ کی کالز بھی اٹینڈ نہیں کر رہے, تو پھر ہاؤ تھنگز آر گوئنگ ٹو موو فارورڈ. ایدر جو باقی چینلز آف انگیجمنٹ ہیں جن کی میں نے بات کی ہے کہ وہ واشنگٹن میں بہت ایکٹیو ہیں, یا تو ان کے اوپر بہت ریلائی کر رہے ہیں نریندر مودی, کیونکہ فنکشنل لیول پہ جو میٹنگز ہیں اور پری اسکیجولڈ وزٹس ہیں دونوں ملکوں کے آفیشلس کے, وہ نہیں رکے. اور اس کو شاید گڈ نیوز سمجھا جا رہا ہے, اور کافی سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ایسی اسپیس ہے جس میں ایڈمنسٹریٹو لیول پہ ہم چیزوں کو ڈسکس اگر کرتے رہیں تو کوارڈ کی سمٹ تک کچھ حالات ٹھیک ہو جائیں گی. اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ وزٹ کر لیتے ہیں نیو دہلی کو ایٹ دی اینڈ آف دس ایئر, تو پھر یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے یہ ریوائیو ہو سکتی ہے. بٹ دس از آل یٹ ٹو بی سین. ابھی جو ایڈوائزرز ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے, وہ تو بالکل وہی لائن فالو کرتے ہیں اور ٹو کرتے ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ لیتے ہیں. بٹ کیا جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا ڈیپ اسٹیٹ ہے آف US, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کنونس کر پاتی ہے کہ انڈیا از اے پارٹنر وی ڈونٹ وانٹ ٹو لوز؟ دیٹ از یٹ ٹو بی سین. اور اگر ایسا نہیں ہوتا, یہی سچویشن چلتی ہے, تو اس میں یقیناً لوزنگ اینڈ پہ انڈیا ہے. اور مین وائل چائنا رشیا کے ساتھ اگر اچھے جیسچرز کے ساتھ, جس طرح SCO سمٹ میں, دس از ناٹ اے گڈ جیسچر کہ سائڈ لائن میٹنگز بھی کچھ ابینڈن کر کے اور وکٹری ڈے پریڈ بھی نہ اٹینڈ کر کے وہ جلدی واپس آ جائیں گے. اور ابھی تک کوئی کانکریٹ ایسی چیز نہیں ہو سکی چائنا کے ساتھ جس کو کہا جائے کہ شاید ایز این آلٹرنیٹ انڈیا واقعی چائنا اور گلوبل ساؤتھ کے بلاک کو, برکس کو کنسیڈر کر رہا ہے. سو دس از دا الٹیمیٹ ٹیسٹ آف نریندر مودیز لیڈرشپ. لیٹس سی ویئر اٹ گوز. آئی ول سی یو ٹمارو.